السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to Ahsan Open Academy. Ahsan Open Academy में आपका खैर मकदम है, खुश आमदीद. बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वालाह, अम्मा बाद. हम्द व सना और दरूद व सलाम के बाद आदाबुल मशी इला सलाह, शेखुल इस्लाम मुहम्मद इब्न अब्दुल वहाब रहिमहुल्लाह तआला की ये किताब हम पढ़ रहे हैं. शेखुल इस्लाम रहिमहुल्लाह तआला फरमाते हैं, वयसुन्नु जहरुल इमाम बित्तकबीर लिक़ौलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा कब्बरल इमाम फकब्बिरू व बित्तस्मीअ लिक़ौलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इज़ा क़ाल समिअ अल्लाहु लिमन हमिदह फ़क़ूलू रब्बना वलकल हम्द. शेखुल इस्लाम रहिमहुल्लाह तआला फरमाते हैं, और सुन्नत ये है नमाज में, तरीक़ा ये है नमाज में कि जब एक शख्स, एक मुसलमान नमाज शुरू करे तो अगर वो इमाम हो कि वो जहरन तकबीर कहे. यानी अगर इमाम है और उसके पीछे मुक्तदी है, मामूमीन है, तो इमाम बुलंद आवाज में कहे अल्लाहु अकबर. इमाम बुलंद आवाज में कहे अल्लाहु अकबर लिक़ौलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसकी दलील है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि उन्होंने फरमाया है, इज़ा कब्बरल इमामु फकब्बिरू, जब इमाम तकबीर कहे तो आप भी तकबीर कहो. जब इमाम अल्लाहु अकबर कहे तो आप भी अल्लाहु अकबर कहो. तो मामूमीन जो पीछे नमाजी हैं वो तभी अल्लाहु अकबर कहेंगे जब वो अपने इमाम का तकबीर सुनेंगे. इसलिए लाजमी है इमाम पर कि वो तकबीर को बुलंद आवाज में कहे. बल्कि तकबीर जो है तकबीरतुल इहराम, यानी जब वो नमाज शुरू करे उस वक्त भी बुलंद आवाज से तकबीर कहे. और बाकी जो तकबीरात हैं, तकबीरातुल इंतकाल, जिनको तकबीरातुल इंतकाल कहते हैं, जो बाकी तकबीर है, रुकू में जाने के वक्त तकबीर है, फिर सजदे में जाने के वक्त तकबीर है, उठते वक्त तकबीर है, दूसरे सजदे में तकबीर है. तो जो भी तकबीरात हैं नमाज में, तो इमाम वो बुलंद आवाज से कहे ताकि जो मामूमीन हैं, ताकि जो पीछे नमाजी हैं, वो इमाम की इक्तिदा कर सकें, इमाम की इक्तिदा कर पाएं. ठीक है. तो ये तकबीरात जो है, इसकी दलील है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, बुखारी शरीफ की रिवायत है, हदीस नंबर 734, और मुस्लिम की रिवायत है, हदीस नंबर 930. अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कि फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इन्नमा जुइलल इमामु लियुतम्म बिह, बेशक इमाम को इसलिए बनाया गया है ताकि उसकी पैरवी की जाए, उससे नमाज को मुकम्मल किया जाए, उसकी इक्तिदा की जाए, उसकी पैरवी की जाए, उससे नमाज को मुकम्मल किया जाए. फ़इज़ा कब्बरा, तो जब इमाम लियुतम्म बिही जो है उसकी अब वजाहत हो रही है. फ़इज़ा कब्बरा, तो जब
امام تکبیر کہے، اللہ اکبر کہے، فکبرو تو اس کے بعد آپ بھی تکبیر کہو، اللہ اکبر کہو۔ وَإِذَا رَكَعَ اور جب وہ رکوع کرے، فَارْكَعُوا تو آپ بھی رکوع کرے، یعنی امام سے پہلے رکوع میں نہ اترو، جب وہ رکوع کرے اس کے بعد آپ رکوع میں اترو۔ وَإِذَا قَالَ اور جب امام کہے رکوع سے اٹھنے کے بعد سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ، فَقُولُوا تو آپ کہو رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ۔ وَإِذَا سَجَدَ اور جب امام سجدہ کرے، فَاسْجُدُوا تو آپ بھی سجدہ کرو، یعنی امام کے بعد ہی، امام سے پہلے سجدے میں نہیں اترنا ہے، امام کی اقتداء کرنی ہے، پیروی کرنی ہے۔ وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا تو اگر امام نیچے بیٹھ کے نماز پڑھے، فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ تو آپ سب بھی بیٹھ کے ہی نماز پڑھو، یعنی امام کی اقتداء، امام کی پیروی کرو۔ تو بہرحال یہ واضح دلیل ہے کہ جب امام تکبیر کہے تو جو نمازی ہیں پیچھے وہ بھی اس وقت تکبیرۃ الاحرام کرے، اور امام اونچی آواز میں تکبیر کہے گا، لیکن جو معمومین ہیں، لیکن جو پیچھے نمازی ہیں، یا اگر کوئی الگ سے اکیلے نماز پڑھتا ہے تو ان کو اونچی آواز میں تکبیر نہیں پڑھنا ہے، ان کو سرن یعنی جو ہے آواز کے بغیر ہی تکبیر پڑھنا ہے، زبان کو ہلانا ہے، زبان کو حرکت دینی ہے، پڑھنا ہے زبان سے، لیکن آواز کے ساتھ نہیں پڑھنا ہے، اونچی آواز میں نہیں پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد جو امام ہے جب وہ کہے گا وہ بالتسمیع، یعنی تسمیع جو ہے، تسمیع سے مراد ہے کہ سمع اللہ لمن حمدہ، سمع اللہ لمن حمدہ، تو کہتے ہیں کہ امام جو ہے، امام سمع اللہ لمن حمدہ بھی اونچی آواز میں ہی کہے گا۔ تو جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے گا، فقولوا جیسے حدیث میں آیا ہے جو ہم نے آپ کو بتایا ہے، تو آپ کہنا ربنا ولک الحمد۔ تو اس کے بعد فرماتے ہیں شیخ رحمہ اللہ تعالی وَيَسُرُّ الْمَأْمُومُ وَالْمُنْفَرِدُ اور معموم اور منفرد جو ہے، یعنی جو پیچھے نمازی ہیں وہ اونچی آواز میں تکبیرات کو نہیں پڑھیں گے، اور جو منفرد ہے یعنی جو اکیلے نماز پڑھتا ہے، وہ امام بھی نہیں ہے اور مقتدی بھی نہیں ہے بلکہ اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، تو وہ بھی جو ہے اونچی آواز میں تکبیرات نہیں کہے گا، وہ بھی سرن ہی کہے گا، وہ بھی سرن کہے گا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ اور جب تکبیر کہے گا، تکبیر تحریمہ کہے گا، تکبیر کہے گا، اللہ اکبر کہے گا، تو اس کے ساتھ ساتھ یرفع یدیہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے گا، ممدودتی الاصابع اپنی انگلیاں بالکل سیدھے کھلی ہوئی، مضموم بدن ایک دوسرے کے ساتھ بند، ایک دوسرے کے ساتھ بند کی ہوئی، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ملائی ہوئی انگلیاں ہوں گی، ٹھیک ہے، یعنی ہاتھ کھولے گا پوری طرح سے، انگلیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جدا نہیں کرے گا، یعنی انگلیوں کو کھولے گا نہیں، جدا نہیں کرے گا، ایک دوسرے سے دور نہیں رکھے گا، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ ملا کے رکھے گا انگلیوں کو، ایک دوسرے کے ساتھ انگلیوں کو ملا کے رکھے گا، ہاتھ کو پھیلائے گا، ہاتھ کو کھلائے گا، وَيَسْتَقْبِلُ بِبُطُونِهِمَا اور ان دونوں ہاتھوں کو، جو ہاتھ کی انگلیاں ہیں، دونوں ہاتھوں کو ہاتھ اٹھاتے وقت اس کا رخ کرے گا، اس کے بطون کا، جو اس کا اندرونی حصہ ہے، اندرونی حصہ جو ہاتھوں کا ہے، جو اندرونی حصہ ان انگلیوں کا ہے، اس کا رخ کرے گا القبلۃ قبلہ کی طرف۔ اور یہ کہاں تک اٹھائے گا اپنے ہاتھ؟ الی حظو منکبیہ جو انسان کے دو کاندھے ہیں، کاندھوں کے پرلل اٹھائے گا، کاندھوں کے برابر اٹھائے گا۔ ان لم یکن عذر اگر کوئی عذر نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر
کاندھوں تک اٹھانے میں اس کو کوئی عذر ہے، مثلا اس کو جو ہے اس کو بازو میں کوئی تکلیف ہے، یہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، رفع الیدین نہیں کر سکتا، تو الگ چیز ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی نفس کو وہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے جس کو اٹھانے کا اس کی طاقت نہ ہو. تو اگر اس کو عذر نہیں ہے تو وہ ہاتھ اٹھائے گا تکبیر کہتے ہوئے اپنے کاندھوں کے برابر. صرف اتنا ہی نہیں کرے گا کہ ہاتھ جو ہے ہاتھ تھوڑے سے اٹھائے گا، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو رفع الیدین کرتے وقت تھوڑا سا ہاتھ اٹھاتے ہیں بس، یعنی بالکل لگتا ہی نہیں ہے کہ انہوں نے رفع الیدین کیا ہے، انہوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں. وَيَرْفَعُهُمَا اشارتن، اور جو یہ ہاتھ اٹھائے گا کاندھوں تک، بلکہ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ او الی فروع اذنی، یا جو کان کے فروع ہیں، جو کان کے نچلے حصے ہیں ان کے پرل اٹھائے گا، یا کاندھوں کے پرلل اٹھائے گا، کاندھوں کے برابر اٹھائے گا، یا کانوں کے برابر اٹھائے گا. سیدھے کانوں کو ٹچ نہیں کرنا ہے، کانوں کو چھونا نہیں ہے. لیکن یہ کیوں اٹھائے گا؟ یرفعہما اشارتن، یہ اشارہ کرتے ہوئے، یعنی اس میں یہ اشارہ ہے جو یہ ہاتھ اٹھاتا ہے رفع الیدین کرتا ہے، الی کشف الحجاب، اس میں یہ اشارہ ہے کہ حجاب دور ہو گیا، پردہ جو ہے پردہ اٹھ گیا، اب بینہ و بین ربہ، اس کے درمیان اور اس کے رب کے درمیان. اب جو ہے یہ اشارہ کر رہا ہے کہ اب پردہ اٹھ گیا ہے، اب اس کا کنٹیکٹ جو ہے ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہو رہا ہے، اب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہو رہا ہے. تو کما ان السبابہ اشارۃ الی الوحدانیہ، جیسے کہ سبابہ جو ہے یعنی شہادت کی جو انگلی ہے، ٹھیک ہے، سبابہ جو انگوٹھے کے ساتھ جو انگلی ہوتی ہے جس کو سبابہ کہتے ہیں، جس کو ہم شہادت کی انگلی کہتے ہیں، تو جیسے کہ یہ بھی اشارہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کا، جب اس کو ہلاتے ہیں اللہ کی وحدانیت کا یہ اشارہ ہے. تو بہرحال شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک حکمت جو ہے مستنبط کی ہے اس میں سے کہ رفع الیدین جو ہے رفع الیدین کیوں کرنا ہے، ہاتھوں کو کیوں اٹھانا ہے. تو انہوں نے یہ خود جو ایک استنباط کیا ہے، اجتہاد کیا ہے کہ یہ ایک اشارہ ہے کہ اب جو پردہ اٹھا ہے اس کے اور اپنے رب کے درمیان، اب یہ اپنے رب کے ساتھ ڈائریکٹ ہم کلام ہو رہا ہے. تو بہرحال وہ کس حد تک صحیح ہے اللہ اعلم، اللہ اعلم. تو انہوں نے اس میں سے استنباط کیا ہے، ایک حکمت جو ہے انہوں نے نکالی ہے. تو بہرحال تو اس کے بعد جب یہ تکبیرۃ الاحرام کہے گا، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، اپنے ہاتھ اٹھائے گا. کہاں تک اٹھائے گا؟ کس طرح اٹھائے گا؟ اپنے ہاتھ کو پھیلائے گا پوری طرح سے، اور انگلیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رکھے گا، انگلیوں کو ایک دوسرے سے جدا نہ ہے جو ہے گیپ نہیں رکھے گا انگلیوں کے درمیان، ایک دوسرے کے ساتھ چپکا کے رکھے گا انگلیوں کو، اور ہاتھ کو جو ہے قبلہ کی طرف جو ہے اس کا رخ کرے گا. تو اور یہ چیز جو ہے رفع الیدین، ہاتھوں کو اٹھانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف احادیث میں ثابت ہے. جیسے کہ بخاری کی روایت ہے حدیث نمبر 739، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اپنے کاندھوں تک اٹھاتے تھے، بعض روایت میں ہے کہ اپنے کانوں تک اٹھاتے تھے. اسی طرح مسلم کی روایت ہے حدیث نمبر 861. تو صرف تکبیرۃ الاحرام، تکبیر تحریمہ کے وقت ہی نہیں اٹھاتے تھے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جو ہے جب رکوع میں جاتے تھے اس وقت بھی ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، رکوع سے اٹھتے وقت بھی ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، پھر جب سجدہ سجدہ سے دو رکعت کے بعد تشہد سے اٹھتے تھے تو اس وقت بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، رفع الیدین اس وقت بھی کرتے تھے، جو ان احادیث میں ثابت ہے. تو اس کے بعد کہتے ہیں ثم يقبض كوعه الايسر، پھر وہ اپنا بایاں کو یعنی اپنی بائی کوہنی پکڑے گا، بکفہ الایمن، اپنے دائیں ہاتھ سے. یعنی جب تکبیرۃ
تکبیر تحریمہ کہے گا، جب تکبیرۃ الاحرام کہے گا، اللہ اکبر کہے گا اور اپنے ہاتھ اٹھائے گا، تو اس کے بعد کیا کرے گا؟ اس کے بعد کہتا ہے کہ اس کے بعد وہ اپنی بائیں کوہنی، اپنا بایاں ایلبو پکڑے گا اپنے دائیں ہاتھ سے، ٹھیک ہے، اور ان کو کہاں رکھے گا؟ وَيَجْعَلْهَا تَحْتَ سُرَّتِهِ، اور اپنی ناف کے نیچے اس کو رکھے گا، اپنی ناف کے نیچے اس کو رکھے گا۔ تو شیخ الاسلام رحمہ اللہ تعالی کا یہ مذہب ہے کہ وہ اپنا ہاتھ جو ہے نماز میں پھر کہاں باندھے گا؟ تو شیخ الاسلام رحمہ اللہ تعالی یہاں پر فرماتے ہیں کہ وہ اپنا ہاتھ سرہ کے نیچے رکھے گا، یعنی اپنی ناف کے نیچے رکھے گا باندھ کے، اپنی داہنی کوہنی پکڑے گا، اپنی بائیں کوہنی پکڑے گا اپنے ہاتھ سے، ٹھیک ہے۔ تو جو اس میں جو سنت ہے، یہاں پر شیخ رحمہ اللہ تعالی نے ایسا فرمایا ہے، لیکن جو صحیح ہے اس میں وہ یہ ہے کہ ایک مصلی، ایک نماز پڑھنے والا جب نماز شروع کرتا ہے تو وہ اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پہ رکھے گا، اپنا دایاں ہاتھ اپنی بائیں ہاتھ کے اوپر رکھے گا، یعنی بایاں ہاتھ اس کا نیچے ہوگا اور دایاں ہاتھ اس کے اوپر ہوگا، جیسے کہ صحیح مسلم میں آیا ہے حدیث نمبر 896، اور سنن نسائی میں بھی آیا ہے حدیث نمبر 887، اسی طرح صحیح بخاری میں آیا ہے حدیث نمبر 740۔ سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ قال كان الناس يؤمرون، کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا، صحیح بخاری میں ہے حدیث نمبر 740، سہل ابن سعد فرماتے ہیں کہ كان الناس يؤمرون، لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ ان يضع الرجل يده اليمنى، کہ وہ ایک آدمی اپنا دایاں ہاتھ رکھے گا علی ذراعہ الیسری، اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر فی الصلاۃ، نماز میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ صیغہ جو ہے یہ سہل ابن سعد فرماتے ہیں تو حکم دینے والے کون ہوتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی فرماتی ہیں کہ کننا نؤمر، یعنی کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ فرماتی ہے کہ کننا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ہمیں یہ حکم دیا جاتا تھا کہ ہم صوم قضا کریں، اور یہ حکم نہیں دیا جاتا تھا کہ ہم نماز قضا کریں۔ تو حکم دینے والے کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں پر جب سہل ابن سعد کہتے ہیں کہ ہمیں حکم دیا جاتا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی حکم دینے والے تھے۔ تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر رکھو نماز میں، اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر رکھے ہاتھ باندھو نماز میں۔ تو بہرحال اب مسئلہ یہ ہے کہ اپنا دایاں ہاتھ جو ہے اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر تو باندھنا ہے، تو اس پر تو اتفاق بھی ہے علماء کا، لیکن کہاں پہ باندھنا ہے؟ کیا اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر ناف کے نیچے باندھنا ہے جیسے کہ یہاں پر شیخ فرماتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اس کا صحیح مسئلہ جو ہے، اس کا صحیح جواب جو ہے کہ ایک آدمی اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر باندھے گا، لیکن یہ باندھے گا سینے کے اوپر، سینے پر، ناف کے نیچے نہیں بلکہ سینے کے اوپر باندھے گا۔ تو کیسے باندھے گا؟ کہ اپنا ہاتھ یا ہتھیلی جو ہے اور کلائی جو ہے، یا تو ہاتھ اپنے بازو کے دایاں ہاتھ اپنے بائیں بازو کے اوپر رکھے گا، یا تو کلائی جو ہے اپنے ہاتھ کے بائیں ہاتھ کے اوپر رکھے گا، ٹھیک ہے، یا اس طرح رکھے گا کہ ہاتھ اور کلائی دونوں جو ہے اپنے بائیں جو ہے بائیں ہاتھ کے اوپر رکھے گا، بائیں ہاتھ کے اوپر رکھے گا، جس کو ذرا کہتے ہیں۔
تو بہرحال لیکن کہاں پہ رکھے گا؟ یہ سینے کے اوپر رکھے گا، جیسے کہ وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے جو صحیح ابن خزیمہ میں ہے، ٹھیک ہے، ابن خزیمہ کی ایک روایت ہے اور صحیح حدیث ہے، جس کو وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، حدیث نمبر 479۔ اسی طرح بیہقی میں بھی ہے، اس کی سنت میں جلد نمبر 2 پیج نمبر 30 میں، اور اسی طرح یہ حدیث ہے حلب الطائی کی جو مسند احمد میں ہے، حدیث نمبر 21967، مسند احمد میں ہے، حدیث نمبر 21968، 21968 نہیں، 21967، 21967۔ اور اسی طرح ابو داود میں ہے، سنن ابی داود میں ہے، حدیث نمبر 759۔ اور یہ بعض احادیث بعض کو تقویت دیتے ہیں کہ ان تمام احادیث میں جو ہم نے آپ کو بیان کیے، ان میں یہی ہے کہ ایک آدمی نماز میں اپنے ہاتھ سینے کے اوپر باندھے گا، سینے کے اوپر باندھے گا۔ تو صحیح یہی ہے کہ ہاتھ سینے کے اوپر باندھا جائے، لیکن جو علماء کہتے ہیں کہ جیسے احناف ہے اور یہاں پر شیخ الاسلام بھی کہتے ہیں کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے گا، تو یہ ایک حدیث میں آیا ہے، علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے، اور جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے گا، لیکن وہ روایت جو ہے وہ ضعیف ہے، لیکن وہ روایت ضعیف ہے۔ تو جیسے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے امام بخاری نے بھی اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ تو بہرحال اگرچہ بخاری میں ہاتھ باندھنے کا مسئلہ نہیں ہے، ہاتھ باندھنے کی حدیث نہیں ہے کہ کہاں پر ہاتھ باندھا جائے، لیکن جب امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے وہ حدیث ضعیف قرار دی جس میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ہے، تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی بھی اسی کے قائل تھے کہ ہاتھ سینے کے اوپر باندھا جائے، ساتھ سینے کے اوپر باندھا جائے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ سینے کے اوپر باندھا جائے، کہ اس میں یہ بھی حدیث ہے کہ اپنے کوہنی کو جو ہے اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑے، بائیں ہاتھ کی کوہنی کو اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑے۔ تو جب ایک انسان اپنے بائیں ہاتھ کی کوہنی کو اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑے گا تو ناف کے نیچے پھر ہاتھ کو لے جانا بہت مشکل ہے، ناف کے نیچے ہاتھوں کو لے جانا بہت مشکل ہے، یہ تو پھر اوپر ہی رہیں گے، سینے پر ہی رہیں گے۔ تو بہرحال اس میں صحیح یہی ہے کہ ہاتھ سینے پر باندھا جائے، جو صحیح احادیث سے ثابت ہے، جیسے کہ ابن خزیمہ کی روایت میں ہے اور مختلف روایات ہیں جو ہم نے آپ کو بیان کی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب وہ ہاتھ باندھے گا، وہ معنی اس کا معنی کیا ہے ہاتھ باندھنا؟ اب جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ ناف کے نیچے، لیکن صحیح ہے کہ سینے کے اوپر ہاتھ باندھا جائے۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے ذل بین یدی ربہ عز وجل، یہ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے یہ تابع داری دکھاتا ہے، یعنی یہ تواضع اختیار کرتا ہے، اس میں تواضع ہے، جب ہاتھ باندھے جائیں نماز میں تو اس سے جو ہے بندے کا تواضع ثابت ہوتا ہے اور بندے کی تابع داری ثابت ہوتی ہے۔ تو وہ اس سے بھی ثابت ہوگی کہ ایک آدمی جب سینے پر ہاتھ باندھے گا تو اس میں بہت تواضع اور تابع داری جو ہے کا اظہار ہوتا ہے۔ تو اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ نماز کے علاوہ کسی اور کام کے لیے ہاتھ باندھنا درست نہیں ہے، مثلا کوئی مقبرہ کے پاس جاتا ہے، پھر وہاں پر جو ہے ہاتھ کو باندھتا ہے اپنے سینے پر یا ناف کے نیچے ہاتھ باندھتا ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ یا اسی طرح کسی اور جگہ پہ جو ہے ہاتھ کو باندھنا، کسی شخص کے سامنے ہاتھوں کو باندھنا، تو یہ درست نہیں ہے،
یہ صرف نماز کے لیے ہی ثابت ہے. نماز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ باندھنا ثابت ہے، بلکہ اس کے علاوہ کسی اور کے لیے ہاتھ نہیں باندھے جائیں گے. تو اس کے بعد کہتے ہیں وَيَسْتَحِبُّ نَظَرُهُ إِلَى مَوْضِعِ سُجُودِهِ، اور مستحب یہ ہے کہ وہ اپنی نظر کو اپنی سجدہ کی جگہ پہ رکھے. جب وہ ہاتھ باندھے گا، نماز شروع کرے گا، پھر نظر کو اپنی آنکھوں کو کہاں پہ رکھے گا، کہاں دیکھے گا وہ. تو شیخ رحمہ اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ وہ پھر دیکھے گا سجدہ کی جانب، یعنی سجدہ جہاں پر اس کو سجدہ کرنا ہے، جہاں پر جو سجدہ کی جگہ ہے، اس جگہ کی طرف جو ہے وہ دیکھے گا، اس جگہ کی طرف وہ دیکھے گا. فی کل حالات الصلاۃ، نماز کی تمام حالاتوں میں، یعنی چاہے وہ کھڑا ہے تو اس کی نظر سجدے کی طرف ہوگی، چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہے تو اس کی نظر سجدے کی طرف ہوگی. الا فی التشہد، سوائے تشہد میں. جب وہ تشہد میں بیٹھے گا تو اس وقت وہ کہاں دیکھے گا؟ تو کہتے ہیں کہ فَيَنْظُرُ إِلَى سَبَابَتِهِ، تو تشہد میں وہ اپنے سبابہ کی طرف دیکھے گا، یعنی جو تھمب کے ساتھ، جو انگوٹھے کے ساتھ، تھمب کے ساتھ جو انگلی ہے، جس کو شہادت کی انگلی کہتے ہیں ہم، تو اسی کی طرف جو ہے دیکھے گا اور اس سے اشارہ کرتا رہے گا. اس کی طرف دیکھے گا اور اس سے اشارہ کرتا رہے گا، جیسے کہ مختلف احادیث سے وہ ثابت ہے کہ وہ جیسے کہ سجدے کی طرف، سجدے کی جگہ کی طرف کیوں دیکھے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دایاں بایاں دیکھنے سے، ادھر ادھر دیکھنے سے منع کیا ہے نماز میں. اسی طرح آسمان کی طرف دیکھنے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے دیکھنے کو جو ہے ان سے آگے آگے کی طرف دیکھنا ثابت ہے. تو آگے کی طرف کہاں دیکھے گا؟ آگے کی طرف یہ جہاں پر سجدہ کرے گا تو اسی کی طرف یہ نظر رکھے گا. لیکن جب تشہد میں ہوگا، چاہے پہلے تشہد میں چاہے دوسرے تشہد میں، تو اس وقت یہ شخص اپنے سبابہ کی طرف دیکھے گا، یعنی جو تھمب کے ساتھ جو انگلی ہے اسی کی طرف دیکھے گا اور اس کو حرکت دے گا، اور اس کو حرکت دے گا، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے، حدیث میں ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں اپنی انگلی کی طرف دیکھتے تھے، شہادت کی انگلی کی طرف دیکھتے تھے، اور اس کو حرکت دیتے تھے، اور اس کو حرکت دیتے تھے، اسے اشارہ کرتے تھے، اور اسے اشارہ کرتے تھے. تو انشاءاللہ تعالی باقی اگلے درس میں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.